बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहु मुनकिरून। ये तारीख़ सरासर खैर व बरकत मिन जानिब अल्लाह आई है, क्या तुम इसका इकरार नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो 27 रजबुल मुरज्जब मेराज शरीफ से मुताल्लिक़ है, तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेराज के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। मेराज के लफ्ज़ी मायने सीढ़ी के हैं, क्योंकि कदम ब कदम ऊपर चढ़ा जाता है, इसलिए इस उरूज मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कहा गया है। ये मेराज अब्दियत कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि अब्द सिर्फ़ रूह या जिस्म को नहीं कहते, बल्कि इन दोनों जिस्म और रूह का साथ होना अब्द कहलाता है। अवामुन्नास को बआसानी समझाने की खातिर अल्लाह ताला ने भी इसी कायदे को मलहूज़ रखा और फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के कुछ ही हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। अब्दियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सैर 27 रजबुल मुरज्जब की रात काबतुल्लाह शरीफ से शुरू हुई। काबतुल्लाह से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से लेकर तमाम आसमानों तक, आसमानों से अर्श मुअल्ला तक, अर्श मुअल्ला से सिदरतुल मुंतहा तक, और सिदरतुल मुंतहा से दना फतदल्ला यानी वो जलवा करीब आ गया, फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना तक रही। वहाँ फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। तो जैसा अब्द यहाँ से रवाना हुआ था, यानी जैसा जिस्म और रूह मक्का मुकर्रमा से रवाना हुआ था, वैसा ही रूह और जिस्म आखिरी नुक्ते यानी आखिरी वक्त पर कायम रहा। अल्लाह रे हुजूर की मेराज अब्दियत, काबे से जूं के तू फतदल्ला में आ गए। खोला है राज़े क़ुर्ब ये कौसे तपाक ने, झुककर बढ़े कि मंजिले अवहा में आ गए। क़तरे का जोश देखिए दरिया से जा मिला, सब मर्तबे सिमट के एक असरा में आ गए। अब देखिए कि ले जाने वाला सुभान साहिब कुदरत है, इसलिए इंसानी इल्मो अक़ल आजिज़ और बेचुओं चरा यानी कुछ कहे सुने बग़ैर मान लेने में अपनी सलामती देखते हैं। बुर्राक़ जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी और तमाम मलाइका के एहतमाम के साथ अल्लाह ताला ने मस्जिद अक़सा में जमात का इमाम बनाकर सब बरगज़ीदा मखलूक पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जीलत बख्शी। फिर जो जहाँ से आया था वहीं रह गया। आसमानों पर अंबियाए अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात कराते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचकर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम भी अर्ज़ रसा हुए कि अगर एक कदम भी इस जगह से आगे बढ़ूँ तो अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात का परतव आगे इतना है कि मैं भी बढ़ूँ तो जल जाऊँ। अब इससे ऊपर जो तजल्लियात इलाहियाँ हैं वो मैं जिब्राईल होके भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर ली। आज अंदाज़ा हुआ कि नूरियों यानी फ़रिश्तों में कितना दम दुरूद है। यहाँ से वो जलवे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाए उज़ूनु मिन्नी या मोहम्मद की कशिश से राह सुलूक मंजिल क़ुर्बो हुजूर तक तय कर गए। हिजाब अज़मत सामने था, बक़ौल बयां व यज़दानी रुके शहे तो पर्दे से आवाज़ आई, तू पर्दे में आ तुझसे पर्दा नहीं है। करीब होने पर खुशखबरी सुनी, कहा फिर तो आगोश रहमत में लेकर, जो तेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। राज खुला कि बंदे से जितना मुमकिन था, यहाँ बंदे से मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, झुककर बढ़ा चढ़ा
اور مولا پر جو واجب تھا تواضع فرما ہوا۔ 90,000 کلام خیر سننے اور امت کی بخشش کا واضح وعدہ لینے کے بعد دوسرے رستے سے واپسی ہوئی، بالکل ویسے جیسے عید کی نماز پڑھنے جانے کے لیے ایک اور واپسی کے لیے دوسرا رستہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہ عیدین کی واپسی کی ہدایت اسی واقعے سے ملتی ہے۔ اب اعتراضات کے بارے میں کچھ بات ہو جائے۔ جن حاسدوں کو اسلام سے بیر ہے وہ اس واقعے میں، جس میں صرف اللہ اور اس کا محبوب تھا، اس میں اپنے موسیٰ علیہ السلام کو لا شامل کرتے اور کہتے ہیں کہ واپسی پر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے 50 نمازوں کا فرض ہونا سن کر کہا کہ مجھے تجربہ ہے کہ آپ کی امت ادا نہ کر سکے گی، پھر جائیے کم کرائیے۔ خدائے دانا و بینا نے ہر پھیرے میں 5 نمازیں کم کر دیں، یہاں تک کہ پنجگانہ فرض رہ گیا۔ بھولے بھالے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان قرار دیتے ہیں، مگر حقیقت شناسوں نے معراج شریف سے واپسی دوسرے رستے سے بیان کی ہے۔ اسی صورت سے عیدین کی واپسی کی ہدایت اس بات کی دلیل ہے کہ جلوہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی اس راہ سے نہیں ہوئی جس سے تشریف لے گئے تھے۔ اگر اسی راہ سے واپسی ہوتی تو شروع میں سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ ہوتے اور ہر آسمان پر حضرت انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوتیں۔ موسوی تجربے کی برتری 52 سالہ تجربہ محمدی پر ثابت کرنے والا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رب العالمین کو نا تجربہ کار ٹھہرانے والا صاف موسیٰ ہو سکتا ہے۔ یہی لوگ ایسی سوء ادبی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا بڑا حصہ ان کی بےہودگیاں بیان کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، ترجمہ: اے موسیٰ، یا تو ظاہر ظہور خدا کو دکھا دے ورنہ ہم تو کبھی نہ مانیں گے۔ بھلا جس خالق نے قرآن پاک میں واضح طور سے فرمایا ہو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وہ اتنی مشقت میں اپنی امت کو ڈالے گا؟ سوء ادب کی تشخیص کو یہ امر کافی ہے کہ انہی بے ادبوں نے یہ بھی بات گھڑی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث بیان کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے پاس تھا، کون کہتا ہے کہ معراج جسمانی تھی؟ غور طلب بات یہ ہے کہ معراج مکہ مکرمہ کے قیام میں واقع ہوئی اور ام المومنین کی رخصتی مدینۃ المنورہ کے قیام میں ہوئی، اور بغیر رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے متعلق ایسی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ غرض معراج شریف صرف اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہوئی، اس میں کوئی شریک نہیں۔ طالبان حق کی خاطر اور معراجیں بھی درج ذیل ہیں۔ ان میں پہلی معراج نبوت ہے۔ آیہ مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ رتبہ خاص صرف جناب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور تمام عاشقان محمدی کو اپنا ہم مشغلہ بنا کر ولی و دوست بنا لینے کا حکم فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور ایمان والوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ مومن کلمہ گو اور صاحب یقین کو بھی کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کا مومن وہ ہوتا ہے
جسے ذات محبوب خدا سے عشق ہو۔ صلاۃ و سلام محض حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور انبیاء و رسول علیہم السلام پر نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام پر فقط سلام ہے۔ اور قرآن مجید میں صلاۃ نماز، دعا اور درود شریف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلی صلاۃ موقوتہ ہے، یہ بے وقت نہ پڑھی جائے۔ دعا اور درود غیر موقوتہ ہیں، جس وقت چاہے پڑھ سکتا ہے، چاہے تنہا خواہ جماعت سے بیٹھ کر یا تعظیماً کھڑے ہو کر، ہر طرح اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ دوسری معراج رسالت ہے۔ رسالت ایک منصب جلیل ہے جو فرشتے اور انسان مرد کو من جانب اللہ بخشا جاتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے۔ رسولوں میں 5 اولو العزم ہوئے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کر چکے ہیں کہ دین قائم رکھو، اس میں تفرقے نہ ڈالو، تمہارا ایک ہو جانا مشرکین پر گراں گزرے گا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو بندہ اس کی طرف رجوع کرے اس کو بھی ہدایت بخشتا ہے، صراط مستقیم پر چلائے جاتا ہے۔ اس میں مرکز قائم رکھنے اور آپس میں متحد رہنے کی بڑی تاکید ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت سے 950 برس تک یہی تبلیغ کی۔ اس کثیر عرصے میں 12 یا 13 صاحبان یقین بنا سکے۔ یہ دیکھتے ہوئے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کمال پر نظر آتی ہے کہ حجۃ الوداع میں 10 برس میں 1.5 لاکھ مومنین و مومنات حضور حق میں پیش فرمائے۔ احادیث قدسی پڑھو اور سمجھ لو، رسالت کی معراج کا پوچھنا کیا، نہ بزم دانا ہے نہ یہ طور سینا، تو پھر حجرہ مصطفیٰ بن گیا کیا۔ تیسری ہے معراج محمدیت۔ جس طرح خدائے بزرگ و برتر نے کسی پیغمبر کو نہ محمد نام اور نہ رحمت للعالمین لقب بخشا، اسی طرح یہ معراج بھی مخصوص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جو اپنی نسبت نامی و مقامی میں اتنی رفیع المرتبت یعنی بلند و بالا ہے کہ رب العالمین سے انتہائی قرب حضور حاصل رکھتی ہے۔ محمد حمد سے بنا ہے، اسی سے محمود بھی ہے۔ محمد نام نے زندہ دل اصحاب رحمۃ اللہ علیہ کو حیات النبی کا یقین دلایا ہی تھا کہ محرم اسرار الہی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقرب حق ہونے کا بلا شرکت غیرے یعنی بغیر کسی شریک کے ایک اللہ اور بس اس کا محبوب کا راز یوں سمجھایا، کہاں میں کہاں لی ما اللہ والے، ملک ہے نہ مرسل، یہ ہے ماجرا کیا، حقیقت کی زینت ہے پاس شریعت، نہ پوچھو میرے دل میں ہے اور کیا کیا، وما علینا الا البلاغ۔